बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला की वज़ीरिस्तान और बन्नू में बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। बड़े कमांडर्स मारे गए हैं और बाजौड़ में एक बार फिर ड्रोन हमला हुआ है। 2 मासूम बच्चे निशाना बने हैं, एक की उम्र 10 साल, दूसरे की उम्र 12 साल बताई गई है। इसकी तफसील और चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने बेबसी का इजहार किया है। उन्होंने बड़ी अदालत में कहा है कि मैं जनूबी अज़ला का सफ़र नहीं कर सकता। अमन व अमान की इतनी ख़राब सूरत हाल और उस हवाले से अगर चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बेबसी का इजहार कर रहे हैं और ये एतराफ़ कर रहे हैं कि वो नहीं जा सकते, उनको सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हो क्या रहा है। बन्नू पुलिस पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। मैंने जैसे एक वीडियो में आपको बताया था, बल्कि मुतअद्दिद वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि बन्नू में जो पुलिस अमन कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है, इस पर बड़े इल्ज़ामात लग सकते हैं। ये इल्ज़ाम लग सकता है कि मावराए अदालत कत्ल किया गया। जो कार्रवाइयाँ की गई इस अमन कमेटी की तरफ से और जिसको फिर ओन भी किया गया बन्नू पुलिस की तरफ से, और बन्नू पुलिस के RPO सजाद खान की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज़ में ये बताया गया कि कहाँ कहाँ पे कार्रवाइयाँ की गई हैं। अब RPO मोहम्मद सजाद खान को तब्दील कर दिया गया है। उनकी जगह रब नवाज़ खान, वो भी मंजे हुए अफसर हैं, और सजाद खान भी इंतहाई तगड़े, इंतहाई मंजे हुए अफसर थे, उनका अब तबादला कर दिया गया है। इस इल्ज़ाम की तफसील क्या है जो बन्नू पुलिस के ऊपर लगा है, ये मैंने आज की वीडियो में आपको बताना है। इससे पहले कि मैं तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ूँ और मुख्तलिफ़ वाक़यात की तफसील आपके सामने रखूँ, मेरी आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, इसको शेयर भी किया कीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। ये जो शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई हुई है और फिर बन्नू के कुछ इलाकों में कार्रवाइयाँ हुई हैं, स्पिनवाम और शीवा में सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कार्रवाइयाँ, और हाई वैल्यू जो मिलिटेंट कमांडर है समेत 30 मिलिटेंट्स के बारे में बताया गया है कि ये मारे गए हैं। वो जो एक इंतहाई मतलूब मिलिटेंट कमांडर हज़रत उमर उर्फ़ जानवीर उर्फ़ तोर साकिब, ये भी शामिल है, जिसके सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। और ये बताया गया है कि 17 मई की रात से ये ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें स्पेशल फोर्सेस, हेली ट्रूप्स, स्नाइपर्स, UCAV और मुतअद्दिद जो दीगर पेशा वराना महारत के हामिल दस्ते हैं, इन्होंने हिस्सा लिया। मुतअद्दिद मिलिटेंट ग्रुप्स के ठिकाने जो हैं ये और ज़ेर ज़मीन बंकर्स और मराकज़ जो हैं ये तबाह किए गए, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया गया है कि 13 मिलिटेंट्स की लाशें कब्ज़े मिली हैं, और बाकी लाशें जो हैं ये वो उनके साथी जो है ये अपने हमरा ले गए। और कुछ इतलात ये भी बताई गई हैं कि बाज़ मिलिटेंट्स की जो लाशें हैं वो सैलाबी रैले में बह गई हैं। इसी तरह जो बन्नू में बताया गया है, मिलिटेंट्स और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया गया है। ये डुमेल के इलाके हैं, सदाखेल, डोगर मरज़ई, कोटका, अकबर खान, और इसी तरह गिरदनवाह में बन्नू पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ, और इन कार्रवाइयों के नतीजे में 23 मुश्तबह अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। और ये भी बताया गया है बन्नू पुलिस के जो DPO हैं यासिर आफरीदी की तरफ से कि इस किस्म की बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जो हैं ये जारी रखी जाएंगी। इसी हवाले से ISPR ने भी बयान जारी किया है, और वहाँ भी यही तकरीबन बताया गया है कि ये पिछले 48 घंटों की कार्रवाइयाँ हैं जिसमें मिलिटेंट्स का भारी जानी नुकसान हुआ है। ये बाजौड़ में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, तहसील मामून का इलाका है शाही तंगी, यहाँ पे मुबैना ड्रोन हमला हुआ है और इसके नतीजे में 2 बच्चे शहीद हो गए हैं। ये दोनों बच्चे स्कूल से वापसी पर घर जा रहे थे कि रास्ते में ये ड्रोन हमले का निशाना बने हैं। 10 साला हसन वल्द इसरार और मौलाना मुमताज़ का 12 साला बेटा ये निशाना बने हैं। ये वजाहत इसके अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन ज़्यादातर जो अकाउंट्स हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट्स यही बता रहे हैं कि ये मिलिटेंट्स की तरफ से इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ताहम ज़्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है कि ये ड्रोन कहाँ से आया, किस तरफ से आया, ये हमला किसने किया है, क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है।
ایک تو میں بنو پولیس کے حوالے سے، بنو پولیس کی جو امن کمیٹی ہے اس کے حوالے سے مسلسل میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتا رہا ہوں، لیکن آج جو خبر آئی ہے اور جس تاریخ میں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ 21 اور 22 مئی کی درمیانی شب ہے اور جمعے کے دن کا آغاز ہو چکا ہے، تاریخ پلٹ چکی ہے۔ بنو پولیس امن کمیٹی جان باز جس کا نام دیا گیا ہے، اس نے بنو میں غیر اعلانیہ اور طویل بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سخت رد عمل دیا ہے۔ اب بنو کی پولیس امن کمیٹی جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف بھی میدان میں نکل آئی ہے اور پیسکو حکام کو، وابڈا حکام کو خبردار کیا گیا ہے اس کمیٹی کی طرف سے کہ بجلی کی فراہم کردہ جو مقررہ ایک شیڈول ہے اس کے مطابق بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ بصورت دیگر پولیس امن کمیٹی وابڈا دفاتر اور گرڈ اسٹیشنوں کا رخ کرے گی۔ بنو پولیس امن کمیٹی جان باز کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بنو کے عوام پہلے ہی بدامنی، کاروباری مشکلات اور گرمی کی شدت سے پریشان ہیں، جبکہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا ہے۔ کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ وابڈا اور پیسکو حکام فوری طور پر صورتحال کا نوٹس لیں اور بجلی کی فراہمی کو شیڈول کے مطابق بحال کریں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بنو میں بدامنی پھیلانے والے جو دہشت گرد ہیں ان کے سہولت کاروں اور انفارمر ہیں، مخبر، ان کے خلاف آخری حد تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کمیٹی نے واضح کیا کہ جن عناصر نے دہشت گردوں کو اپنے گھروں، بیٹھکوں یا دیگر مقامات پر پناہ دے رکھی ہے وہ فوری طور پر انہیں اپنے علاقوں سے نکال دیں یا پھر بنو پولیس امن کمیٹی کو اطلاع فراہم کریں تاکہ ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ پولیس امن کمیٹی نے خبردار کیا کہ جو افراد ملٹنٹس کو رہائش، خوراک، نقل و حرکت یا کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کریں گے انہیں دہشت گردوں کا سہولت کار اور شریک جرم تصور کیا جائے گا اور ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ بیان کے آخر میں کہا گیا ہے کہ کسی قسم کی شکایت، رعایت یا گلہ قبول نہیں ہوگا اور امن دشمن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اچھا، یہ اسی سے وابستہ ایک خبر جو ہے وہ ایک کارروائی جب پہلا اجلاس ہوا تھا بنو پولیس لائن میں تو ایک گمبر کے میرا خیال کے علاقے میں ایک کارروائی کی گئی تھی اور اسی علاقے کے رہائشی میر نواز خان نے اپنی اہلیہ، بیٹیوں اور دیگر اہل خانہ کے ہمراہ قرآن پاک اٹھا کر بنو پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پولیس امن کمیٹی اور سی ٹی ڈی پر اپنے بیٹے اسد یار کو جعلی مقابلے میں قتل کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ بڑا الزام ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران میر نواز خان اور ان کی اہلیہ نے کہا ہے کہ ان کا بیٹا اسد یار بچپن سے نشے کا عادی تھا اور اکثر والد اور بھائیوں کے ڈر سے گھر سے غائب رہتا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کئی مرتبہ پولیس سے استدعا کی گئی کہ اسے گرفتار کر کے جیل بھیجا جائے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے، تاہم پولیس نے اس حوالے سے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ گھریلو تکرار کے بعد اسد یار گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بعد ازاں مبینہ طور پر ایک پولیس اہلکار کے کہنے پر اہل خانہ نے اسے تلاش کر کے پولیس کے حوالے کیا، جہاں انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ صرف تفتیش کے بعد اسے رہا کر دیا جائے گا۔ میر نواز خان اور ان کی اہلیہ کے مطابق بعد میں ان کے بیٹے پر دہشت گردی کا الزام لگا دیا گیا، جبکہ اس حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہیں تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اسد یار کو گھر سے گرفتار کرنے کے بعد دریائے کرم کے قریب مبینہ طور پر تشدد کر کے قتل کیا گیا اور بعد ازاں لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ انہوں نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پولیس کے آئی جی، ڈی آئی جی بنو اور ڈی پی او بنو سے مطالبہ کیا کہ واقعے کا فوری نوٹس لے کر شفاف تحقیقات کرائی جائیں، جعلی پولیس مقابلے میں ملوث اہلکاروں کو نشان عبرت بنایا جائے اور اہل خانہ کو انصاف فراہم کیا جائے۔ انہوں نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ یہ جناب صورتحال ہے اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی طرف میں نے نشاندہی کی تھی۔ بتایا تھا آپ کو کہ اس قسم کے مسائل کمیٹی کے سامنے، بنو پولیس کے سامنے آئیں گے۔ یہ اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی بے بسی، یہ آج ایک کیس ہوا گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ میں۔ کرمنل جسٹس سسٹم میں خامیوں کے حوالے سے ایک عدالتی فیصلہ آیا تھا جس پر عمل درآمد نہیں ہوا اور توہین عدالت کی درخواست پر یہ سماعت ہوئی۔ سماعت چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اور جسٹس اعجاز خان نے کی۔ چیف سیکرٹری ایڈوکیٹ جنرل، سیکرٹری ہوم، سیکرٹری فائنانس، سیکرٹری ایڈمنسٹریشن، سیکرٹری قانون، ڈی جی پروسیکیوشن، ڈپٹی سیکرٹری ہوم یہ عدالت میں پیش ہوئے اور اس موقع پر چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے یہ کہا کہ چیف سیکرٹری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چیف سیکرٹری صاحب یہ بتائیے کہ لارجر بینچ نے فیصلہ دیا ہے، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ جو رپورٹ آپ نے پیش کی ہے اس میں تو کچھ نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے پروسیکیوشن کو مضبوط کرنے کا کہا ہے، یہ صوبہ 4 کروڑ عوام کا صوبہ ہے،
صوبہ جل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جنوبی اضلاع دہشت گردی کی وجہ سے جل رہے ہیں۔ ڈی آئی خان، کرک، ٹانک کوئی جا نہیں سکتا، یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود ڈی آئی خان جا رہا تھا، سیکیورٹی کی وجہ سے مجھے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس صوبے کے بڑے افسر ہیں، اس صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر کوئی اپنا کام نہیں کر رہا تو ہم اس کے خلاف کارروائی کا حکم دیں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ مجھے 5 پروسیکیوٹرز کے نام بتائیں جو صاف اور شفاف ہوں۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے افسران اضلاع میں نہیں جا سکے۔ ہماری خاتون ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کرک میں تعینات ہے، وہ وہاں ڈیوٹی کر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری خاتون جج وہاں ڈیوٹی کر سکتی ہے تو دوسرے افسران کیوں نہیں جاتے؟ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ لوگ اپنے بچوں کو فروخت کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کہاں ہیں؟ وہ اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ 2-3 ہفتے دے دیں، میں خود اس کو دیکھوں گا۔ یہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ نے استدعا کی عدالت سے، اور چیف سیکرٹری نے کہا کہ ہم نے رپورٹ تیار کی ہے، وہ بھی عدالت کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم 1 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، آپ اس معاملے کو دیکھیں۔ کرپشن پر ہم نے 21 افسران کو نوکری سے برخاست کیا۔ آپ بتائیے 70 سال میں کتنے افسران کو برخاست کیا گیا ہے؟ جو افسران کام نہیں کرتے ان کو فارغ کریں۔ چیف جسٹس نے کہا جو اچھے افسران ہیں ان کو تعینات کریں۔ سیاسی مداخلت ہو رہی ہے تو ہمیں بتائیں، جو کام نہیں کر رہے ہیں ان کو آپ اچھی پوسٹیں دے رہے ہیں۔ کرپشن کرنے والوں کو کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ شرم کی بات ہے کہ ہمارے صوبے میں ڈی این اے سیمپل لاہور بھیجے جاتے ہیں اور ایک ٹیسٹ پر 11 لاکھ روپے خرچ آتا ہے۔ صوبے میں ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے کوئی لیبارٹری نہیں ہے۔ آپ کوئی مسئلہ ہو، کہیں سے بھی کوئی پریشر ہو، ہمیں بتائیں۔ اس صوبے میں فوجداری مقدمات میں زیادہ تر بری ہو جاتے ہیں۔ جو پوسٹ ہمیں ملی ہیں اس سے بڑی پوسٹ اور نہیں ہے۔ اس صوبے کے عوام کے لیے کام کریں۔ اس کو میں خود دیکھوں گا اور 1 مہینے میں رپورٹ پیش کریں گے۔ چیف سیکرٹری سید شہاب علی شاہ نے یہ یقین دہانی کرائی ہے۔ عدالت نے 1 مہینے میں رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں اور 1 جولائی تک یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی عدالت کے بڑے جج یعنی چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کوہاٹ ٹنل پار کرتے ہیں تو وہاں پہ صورتحال کیا ہو جاتی ہے۔ کوہاٹ سے آپ لے گئے کرک اور پھر بنو، لاکی مروت، ڈیر اسماعیل خان، ٹانک، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، یہ وہ سارے علاقے ہیں۔ اور پھر اس طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو کرم اور اورکزئی، ہنگو، یہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ باجوڑ سے روزانہ کی بنیاد پر افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی تک بات نہیں بن رہی۔ بات ایک بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی رومچی مذاکرات کی شکل میں، پھر ہم نے دیکھا کہ بڑے حملے ہوئے پاکستان کے اندر۔ بنو میں بڑا حملہ ہوا، سرائے نورنگ کے بازار میں دھماکہ ہوا، اس سے پہلے شیخ ادریس کی شہادت کا واقعہ ہوا۔ تو یہ بہت سارے واقعات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے معاملات انہی حملوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے اور یہی ساری صورتحال جو ہے اس پر ہم روزانہ کی بنیاد پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور وہی ایک گزارش کہ مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔